नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हम्द व सना अल्लाह सुबहान व तआला के लिए, दुरूद और सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं फ़तेह मक्का के मतलब अज़हार ख्याल करूँगा। फ़तेह मक्का, ये 8 हिजरी में मक्का फ़तह हुआ था। इससे पहले मैं ये भी अर्ज़ करूँगा आपके हजूर, आपकी खिदमत में, तारीख़ इस्लाम ने मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबवी ज़िंदगी है, नबवी, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। 13 साल मक्की, 10 साल मदनी। ये है नबवी हयात, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात, जिसमें आपने बतौर नबी दावत व तबलीग का काम किया। जंगें भी हुई, ऐसे भी और बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ये आज ये सोचना है कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई थी ना, फिर आपने ऐलान नबूवत किया था। उससे पहले मिलाद पाक से लेके, आपकी पैदाइश से लेके, आपकी बर्थ से लेके जो 40 साल बनते हैं मक्का में, उसमें आपने क्या किया? सोचने की तो बात है ना, सवाल तो उठते हैं ना। वो अगर उनको इख्तिसार के साथ बयान किया जाए तो वो ये मैं कह सकता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का तो उस वक़्त सिटी था, कस्बा नहीं था, सिटी था, आबादी भी कम थी। तो उस वक़्त मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रबीउल अव्वल को आपका मिलाद पाक हुआ। और वो जो जगह है ना जिस पे आपका मिलाद पाक हुआ था, वो आपके वालिद गिरामी की है, हज़रत अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम की है वो जगह। अब वहाँ पे सऊदी हुकूमत ने वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है, बड़ा खुला आता है, बड़ी जगह, लंबी चौड़ी जगह वो। चलो खैर, उसके बाद फिर आपकी हयात जो है ना उसी मक्का में गुजरी है। और उसके बाद साथ आपने तिजारत भी की है, शाम को भी गए हैं, यमन को भी गए हैं, और भी कहीं गए होंगे, मेरे इल्म में यही बात है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मक्का शरीफ का, मक्का पाक का हर चीज़, गलियाँ, मोहल्ले, वो लोग, बच्चे, बूढ़े, हर जो बंदा था ना वो आपको जानता था, आपको पहचानता था। लेकिन इस अरसा में जो वो अहले मक्का थे वो तो बुत परस्त थे। लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सादक और अमीन का भी खिताब दे रखा था कि आप सादक हैं और अमीन हैं। ये भी एक वाक़या हुआ था, तो उस वक़्त ये बात उन्होंने कह दी थी, सादक और अमीन की। वो अगर मैं उसमें जाऊंगा तो फिर बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। बहरहाल, आपने वो जो 40 साल ज़िंदगी है ना उसी मुआशरे में गुजारी है, किसी मक्का में। अब देखें, मक्का में वो बड़े सरदार भी थे, उनके कबीले भी थे, और साथ ही वो तो उस ज़माने में ये कपड़ा बुनने के कारखाने तो नहीं थे, जूता बनाने के कारखाने तो नहीं थे, और ऐसे बर्तन बनाने के कारखाने तो नहीं थे। वो तो जो लोग थे मुआशरती वाले से देखा जाए, वहाँ तो खड्डी बुनने वाले भी इंसान थे, वहाँ कच्चे बर्तन बनाने वाले भी वहाँ लोग थे, वहाँ जूता, नए जूते और जूता काटने वाले भी नए लोग थे। यानी कि फिर लोहे का काम करने वाले, फिर उसके बाद लकड़ी का काम करने वाले, यानी कि जो हमारा मुआशरा है ना इस वक्त, वो उस वक्त भी वही था। हाँ जी, हमारे तो अब बन गई ना, सर्विस बन गई है, बाटा बन गई, तो ऐसे उस वक्त नहीं था। वो दस्ती काम था उस ज़माना में। वो लोग थे किस हाँ मक्का में रहते थे, वो भी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे, पहचानते थे।
بہرحال یہ میں ان کا یعنی کہ جو رتبہ ہے نا اسٹیٹس ان کا یہ نہیں ان کو نام لے کے نہیں کہا، میں اشارتاً آپ کو بات بتا دی ہے۔ کپڑا کون بنتے تھے، کپڑا کون دھوتے تھے، لوہارا ترخانے کا کام کون کرتے تھے، اور اس کے بعد جوتے کون گانٹتا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تھے اس وقت زمانے میں، اس زمانے میں تھے وہ لوگ، لیکن ان میں بھی ایمان لے کے آئے ہیں، ان کیوں غریب تھے نا کچھ، وہ بھی ایمان لے کے آئے ہیں۔ لیکن کب یہ بات کی بات ہے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ 40 سال ہوگی نا، پھر آپ کو حکم ہوا اللہ کی جانب سے کہ اب اللہ نے نبوت کر دیا، آپ نے اللہ نے نبوت کر دیا۔ اب وہ اسی معاشرے میں جہاں وہ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، آپ سے فیصلے بھی کرواتے تھے، وہی کفار آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ نے کیا کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، پڑھ لو۔ وہ نہیں پڑھا انہوں نے کہا یہ تو ہمارا باپ دادا کا دین ہی سارا ختم ہو گیا، یہ دیکھیں یہ تو ہمیں وارہ نہیں پاتا۔ پھر وہی لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ پھر آپ نے آہستہ آہستہ وہ دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اب یہ بات ہے کہ 2 ہجرتیں ہوئی ہیں پہلے، ایک 5 نبوی میں ہوئی ہے، مکہ پاک میں 5 نبوی کو ہوئی ہے، اور ایک 6 نبی پاک کو ہوئی ہے۔ 5 کو تھوڑا سا ایک گروپ گیا تھا، اس کے بعد پھر جو 6 نبوی کو ہوئی ہے وہ ذرا کافی تھوڑے بڑے لوگ تھے، ہاں جی، لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، یہ کب وہ درمیان میں ایک وہ سمندر پڑتا تھا، وہ سب اس کا یعنی وایا کم تھا، وہاں کشتیوں کے ذریعے حبشہ گئے تھے، جو اس وقت ایتھوپیا کے نام سے مشہور ہے، اب اس کا نام چینج ہو گیا، اس وقت حبشہ تھا، حبشہ تھا اس وقت، تو وہاں چلے گئے تھے دونوں ہجرتیں کر کے۔ وہ کیوں گئے تھے، اب سوال تو یہ پیدا ہو کیوں گئے تھے، آقا کریم نے کیوں بھیجا تھا ان کو؟ وہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ کفار ان کو تنگ کرتے تھے، جبر کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، ان پر تشدد کرتے تھے، اس لیے تو وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں ہوا، تو پھر ان کو کہا کہ آپ ہجرت کر جاؤ۔ وہ لوگ چھپ کے انہوں نے پھر ہجرت کر دی، وہ حبشہ چلے گئے، ہاں جی۔ اب یہ بات 13 سال زندگی، 13 سال، ہاں جی، 13 سال یعنی شروع سے لے کر آخر تک، جب اس 13 سالہ مکی زندگی میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بھی، چلو ابھی میں بتاتا ہوں، ایک بھی دین اسلام کا رکن نافذ نہیں کیا، ایک بھی۔ اب 10 اور 11 نبی کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، تو وہاں اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے، کس کا؟ نماز کا تحفہ دیا ہے، نماز کا۔ تو پھر باقی 10 11 ہجری نہیں نبوی کو، یعنی یہ اللہ پاک نے تحفہ دیا جب آپ کو معراج ہوا ہے۔ تو یہ بات، اگر اور بھی ایک بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہ راستے میں ملے تھے اوپر آسمانوں میں، چلو وہ میں بات کر دوں نا، پھر وہ بات اور طرف چلی جائے گی۔ بہرحال میں اس کو ابھی پینڈنگ کرتا ہوں۔ یہ 13 سال کو آپ کی مکی زندگی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، سوال اٹھتا ہے کہ میرے آقا کریم نے 13 سال میں کیا ہے تو سوال ہے نا، صرف کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھ لو۔ دوسری بات، جب نماز کا اللہ پاک نے تحفہ دے دیا تو پھر آپ نے خفیہ طور پہ کہا کہ نماز پڑھا کرو، اور تو کوئی رکن نافذ نہیں ہوا، کوئی ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، جو میری تحقیق ہے میرے علم میں، کلمہ پڑھو، مسلمان بن جاؤ، ہاں جی، غیبت نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، وہ بھی خفیہ طور پہ بات کہی، ظاہر بھی کر رہے ہوں گے، وہ اس لیے تو مخالف ہو گئے تھے کفار مکہ۔ اب یہ 13 سال کی زندگی میں، مکی زندگی میں صرف 2 ہی کام ہوئے ہیں، کلمہ اور نماز، وہ بھی 10 11 نبوی میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تحفہ دیا تو پھر وہ نافذ ہوئی۔ باقی پھر میرے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 ایئرس، کتنے؟ 53 ایئرس، جس کو 53 بولتے ہیں اردو میں، پنجابی کا 53 سال۔ یار دیکھو گلا، 53 سال دی عمر چ آپ نے ہجرت کی تھی،
کتنے مدینہ پاک 53 سال عمر ہوگی, ہر چیز آپ سے مانوس ہے. مکہ یعنی خانہ کعبہ وہاں پہ, میرے آقا کریم کے آباء و اجداد کا قبرستان وہاں پہ, رشتہ داریاں وہاں پہ, اور کون سی میں گنواتا جاؤں اس کو. 53 سال دی عمر اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہوئی. اب سوال تو اٹھتا ہے 53 سال دی عمر ہجرت کرنے کا موقع کیوں ملا, کیوں کیتی؟ سوال تو ہے نا, کیوں کیتی ہجرت؟ بات یہ ہے کہ جو دارالندوہ تھا نا تنگ آ گئے تھے. کون؟ کفار مکہ. یار یہ تو جو مسلمانوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ گئی نا, وہ تو ہمارا ختم ہو جائے گا جو ہمارے باپ دادا کا دین ہے. انہوں نے پھر کیا کیا؟ پہلے ظلم کرتے تھے, وہ ہجرت 2 کروا دی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا دارالندوہ میں بیٹھ کے. دارالندوہ جو ہے نا, وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اسمبلی تھا ان کا, پنچایت گھر تھا ان کا, یا کوئی اور اس کو بھی نام دیا جا سکتا ہے. تو وہاں بیٹھ کے سب سردار اکٹھے ہوئے, سب. ابو جہل بھی اکٹھا ہوا, وہ بھی سردار تھا. ابو سفیان آیا, وہ بھی سردار تھا. اور ایسے اور جو سارے کے سارے وہ سردار اکٹھے ہو گئے. انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, یعنی کہ ان کی زندگی کو ختم کر دیا جائے. نعوذ باللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب متوب بولے کہ ان کو بالکل کر دیا. پھر ہوا کیا, ایک بابے نے وہاں ان کو مشورہ دے دیا, آپ ایسے نہ کرو, یہ تو جو ہے نا کیا نام ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم, وہ تو جب ایسے ہم نے کر دیا تو وہ تو ہماری جنگ نہیں ختم ہوئی, ساری لڑ کے مر جائیں گے ہم. پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں, ہر خاندان کا ایک بندہ لیتے ہیں. انہوں نے چناؤ کیا, چناؤ کر کے ایک بندہ دے دیا. کیا کہ آقا کریم کو آج کی رات ختم کر دیا جائے. وہ ان کے آپ کے گھر مبارک کو گھیرا ڈال لیا تھا. کنہوں نے؟ وہ جو دارالندوہ میں فیصلہ ہوا تھا, ہاں جی, انہوں نے گھیرا ڈال لیا. اللہ پاک کا حکم ہوگا. پھر آپ کو کہا کہ وہ مٹی کی, آپ مٹھی میں ایک مٹی لے لو اور ان کو پھینکو, آپ نکل جاؤ, آپ چلے جائیں, تشویش لے جائیں. آپ نے ایسے ہی کیا. وہ مٹی جو ہے نا قرآن پاک میں آیا ہوا ہے, وہ مٹی کی مٹھی تھی نا, وہ آپ نے پھینکی, ہم نے پھینکی. اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. ان کو اونگ آ گئی تھی, وہ تو ختم ہو گئے تھے, وہ گر گئے, اونگ آ گئے. تو جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بس آپ کے جو بستر مبارک ہے وہاں پہ علی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں, بڑے آرام سے لیٹے ہوئے ہیں. آپ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ آپ ایسے کرنا کہ لوگوں کی امانتیں دے کے پھر واپس مدینہ پاک میں آ جانا. اب وہاں سے مکہ سے گئے غار ثور میں. غار ثور مکہ پاک سے بہت کافی بار دور ہے اور 3 میل اونچا ہے. 3 میل. اس وقت تو سیڑھیاں کوئی نہیں تھی, ایک سیڑھی بھی نہیں تھی, ہاں جی. اور پھر نبی پاک وہاں سے چھپ کے ان کی نظروں سے, کفار کی نظروں سے چھپ کے پھر وہاں کے اوپر گئے ہیں. کہاں پہ؟ وہ غار ثور میں وہاں پہنچے, وہاں چلے گئے. وہاں جا کے ساتھ کون تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. آپ کے بچپن کے دوست ہیں. یہ میری تحقیق ہے کہ آپ کے ایک یا 1.5-2 سال کا فرق ہے, چھوٹے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں, اور یہ آپس میں بچپن سے ہی ان کا آپس میں بہت محبت تھی, بہت پیار تھا. تو آپ نے وہ 2 اونٹ بھی ایسے کیا تھا. اچھا, وہ وہاں اوپر چلے گئے. آپ اوپر تو غار میں جا کے پناہ لے لی. 3 دن اس میں پناہ لے رکھی ہے. کفار آئے تھے بعد میں پیچھے, انہوں نے ڈھونڈتے دیکھا تو جالا لگا ہوا ہے, کبوتری نے انڈا دیا ہوا ہے, ایسے کر کے وہ آتا واقعات میں, روایات میں, ہسٹری میں بھی یہ بات آتی ہے. بہرحال انہوں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے, چلو واپس آ گئے. اب وہ وہاں سے 3 دن پورے ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ 3 دن کے بعد پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سفر نہیں کیا. جو مکہ سے لوگ جاتے تھے نا سیدھے راستے کو, وہ سیدھا مکہ سے مدینہ پاک کو اس پہ سفر نہیں کیا. وہ آپ نے مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں مشرق میں, آپ مغرب کو چلے گئے. آپ مثال کے طور پہ شمال میں بیٹھے ہیں, آپ جنوب کو چلے گئے. جنوب میں بیٹھے ہیں ایسے زگ زیگ ادھر وہ زگ زیگ سفر آپ نے کیا تاکہ ہم کفار کی نظروں سے بچ جائیں. وہ نہ ہمیں دیکھ لیں
وہ हमें ना देखने तो वो उन्होंने तो जो फैसला किया था दारुल नदवा में, वो तो उनके मुताबिक तो वो जाने दुश्मन बन गए थे ना। बिल्कुल आपको नौजुबिल्ला उन्होंने शहीद कर देना था। इसीलिए आपने बहुत मोहतात सफ़र किया, कि मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत मोहतात तरीके से वो सफ़र किया मक्का से मदीना पाक को। फिर वो और भी एक वाक़या हुआ बीच में। वो क्या था? वो ये था कि जो कुफारे मक्का थे उन्होंने 100 ऊँट, 100 उन्होंने अनाम रख दिया था कि जो आका करीम को पकड़ के ले आए, ज़िंदा ले आए या आपको शहीद करके ले आए, हम उनको 100 ऊँट दे देंगे। बहरहाल वो रास्ते में फिर बहुत आगे चले गए थे। सराका फिर पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ आ गया। वो उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर में निगाह डाली तो वो 2 या 3 दफ़ा उसकी घोड़े की 2 टांगें था, अगली टांगें वो ज़मीन में दरस गई थी, ज़मीन में दरस गई थी। फिर वो आखिर में वो इस बात को तस्लीम उसे कर लिया कि या रसूलल्लाह आप सच अल्लाह के रसूल हैं। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ सारे वाक़े का। अच्छा, आप अल्लाह के रसूल हैं तो मुझे अमान लिख दें। आपने परवाना एक लिख दिया था उनको, ऐसा कहा मैं तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूँ। किसरा के कंगन? कौन? ये फारस के बादशाहों के, ये ईरान की बात, ये आपने ये पहले बहुत अरसा पहले पेश गोई कर दी थी। हाँ जी, कि ये ईरान फतह हो जाएगा। वो तो फिर जाके हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में वो हज़रत साद बिन वक़ास ने उसको फतह किया। बहरहाल आप सफ़र करते करते कुबा में पहुँचे। वहाँ जाके मस्जिद तमीर की पहली मस्जिद, उसको मस्जिद कुबा कहते हैं। वहाँ पे आपकी हदीस मुबारक भी है, उन्होंने लिख के लगाई हुई है सऊदी अरब वालों ने कि जो जहाँ 2 नफल पढ़ेगा ना, क्या 2 नफल पढ़ लेगा तो उसको उम्रे का सवाब मिलेगा, मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। वो वहाँ जाते हैं। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक किसी का 2 पढ़ता, कोई 4 पढ़ता, कोई 10 पढ़ता, कोई 20 पढ़ता है, वहाँ जाके नवाफल अदा करते हैं। ये मस्जिद कुबा बाहर है मदीना पाक से, अंदर नहीं है। फिर वहाँ से आपने सफ़र किया। वो जो सफ़र किया है ना, वो भी मैं थोड़ा सा आपको इल्म में लेके आऊँ। वो ऐसे नहीं था कि वो वैसे ही चल पड़े, बाकायदा आपके दाएं बाएं पीछे आगे बाकायदा हथियार लेके, नंगे हथियार, किसी ने नेज़ा उठाया हुआ, किसी ने तलवार उठाई हुई है। सहाबा कराम ने वो आपको जुलूस की शक्ल में लेके आए हैं मदीना पाक जुलूस की शक्ल में लेके आए हैं। तो फिर वहाँ इस्तकबाल हुआ आपका। बहुत सारे दरख्तों पे, मकानों की छतों पे ख़वातीन चढ़ी हुई थी, बच्चे चढ़े हुए थे। उन्होंने आपका इस दफ़ के ज़रिए दफ़ बजा के फिर आपका इस्तकबाल किया। बहरहाल बात ये हो गई। अच्छा, अब अगला मरला शुरू होता है। अगला मरला क्या है? वो है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब 2 हिजरी होगी ना, वो चढ़ाई करके आ गए। कौन? मक्का वाले। वो कहने ये तो हमारे हाथ से निकल गया है मोहम्मद, नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो तो ज़िंदा है, वो तो उनको खबर पहुंच गई थी, वो मदीना में है। वो तो अबू जेल था, वो 1000 का लश्कर लेके आ गया। वो जंगे उहद हो गई। वहाँ अल्लाह पाक ने फरिश्तों के ज़रिए ये 313, वो 1000, उनको अल्लाह पाक ने फतह दे दी। फिर उसके बाद जब अगली हिजरी आई, 3 हिजरी आई, तो वो तो कत्ल हो गया था ना जंग बदर में, अबू जेल। अच्छा, ये आ गया अबू सुफियान, उसकी जगह बन गया। अबू सुफियान वो जो है ना, वो जंग उहद में आ गया लश्कर लेके आया। तो ये जंग जीत ली थी मुसलमानों ने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद जीत ली थी। वो जो था ना खालिद बिन वलीद, वो मुसलमान नहीं हुआ था उस वक़्त। वो लश्कर लेके वो बहुत काफ़ी दूर चला गया था। आका करीम ने वहाँ ऊपर पहाड़ी के ऊपर 3 दाल खड़े किए हुए थे कि आपने ऐसे करना। वो करते थे, उन्होंने मारे थे तीर, इसीलिए तो फतह हो गई। हाँ जी, जब दूर चले गए तो वो 3 दालों ने खिलाफ वर्जी की, वो नीचे उतर आए, आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की। किन्होंने? वो जो पहाड़ी के ऊपर 50 बंदे खड़े किए हुए थे, उन्होंने खिलाफ वर्जी कर ली, वो नीचे आ गए। वो खालिद बिन वलीद ने जब देखा ना, वो जो पहाड़ी के ऊपर बंदे थे वो तो नीचे आ गए। उन्होंने ऐसे चक्कर दे के आ गया और हमला कर दिया। हमला किया उस वक़्त किया जब उनका माले गनीमत इकट्ठा हो रहा था। हाय हाय हाय, माले गनीमत।
بس پھر کیا ہونا تھا، افراتفری پر. لیکن ایک بات ہے جو ڈیفینس سارا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا، پشت کی ہوئی تھی پہاڑ، احد پہاڑ کی بیک میں، فرنٹ تھا ان کا جنگ میدان کی طرف. اور جب وہ ایسے ہوا نا تو پھر ان کو موقع مل گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے صحابہ کرام کو بھی، اور بہت سارے ایسے تیر اندازوں کو بھی، تلوار جن کے پاس تلواریں تھیں ان کو بھی، جن کے پاس نیزے تھے ان کو بھی، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے پروٹیکشن کے لیے. کن کے لیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر وہ نیچے سے بڑی کوشش ہوئی ہے، خالد بن ولید نے بہت کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، لیکن وہ 3000 ایسے تھے، انہوں نے نزدیک نہیں آنے دیا. اب یہ واقعہ جو ہے نا بڑا دردناک ہے، بہت افسوسناک ہے. یہ جنگ احد میں جو سفیان کی بیوی ہندہ نے کیا، جو معاویہ کی ماں نے کیا، جو یزید کی دادی نے کیا، وہ بڑا دردناک واقعہ ہے، بہت دردناک ہے. یعنی کہ وہ جو شہید کر کے سب کو کر کے نا پھر وہ چلے گئے تھے سر، کفار چلے گئے تھے. لیکن جب وہ آیا نا لاشوں کی اطمینان ہو گیا کہ وہ چلے گئے ہیں، سارا ختم ہو گیا کام، تو پھر سارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آ گئے، صحابہ کرام بھی آ گئے. اب مسلمانوں کی 70 لاشیں ہیں، ان میں دیکھا تو نیچے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ڈیڈ باڈی بھی تھی، لاش بھی تھی. نہ ان کا ناک تھا، نہ ان کے ہونٹ تھے، نہ ان کی آنکھیں تھیں، نہ ان کا کان تھا، نہ ان کے یہ دونوں ہاتھ تھے، نہ پاؤں تھے. کوئی پہچان نہیں ہو رہی تھی، کوئی پہچان نہیں تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کون. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضور کو یہ ناخنوں سے پہچانا تھا، پوٹوں سے، اس سے پہچانا تھا کہ یہ جو ڈیڈ باڈی ہے نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے. یہاں سے پہچانے گئے تھے، ادروائز کوئی چیز نہیں تھی. پھر کیا ہونا تھا، جو غم دیکھا نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انہوں نے آنسو آ گئے تھے میرے نبی، میرے چچا کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا، بہت برا حال کیا. ہائے ہائے ہائے. یہ کیا بھی کنہوں نے؟ جن کے میں نے نام لے دیا، اور کروایا بھی کس سے؟ وحشی سے کروایا تھا. یہ ہندہ جو ہے نا، اس کے جنگ بدر میں 3 رشتہ دار قتل ہو گئے تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید. انہوں نے کہا ان کا بدلہ لینا ہے. پھر وحشی کو تیار کیا گیا. وحشی ایک وہاں کا کیا نام ہے، وہ تھا غلام تھا، ان کو تیار کیا گیا کہ آپ نے ایسے کر کے حمزہ کو نا آپ نے شہید کو، 1 سال پوری پریکٹس کی اس نے، ایسے نیزے کو مار مار کے بس. بہرحال وہ جنگ احد میں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور سامنے آ گئے تو دور سے ہی انہوں نے نیزہ پھینکا، ان کے لگ گیا، وہ شہید ہو گئے. اگلے 2 سال کے بعد 5 ہجری کو پھر جنگ ہو گئی. جنگ کیا تھا وہ آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے وہ 5 میل لمبی تقریباً وہ کھودی تھی. وہ تو پھر اللہ پاک نے آندھی چلائی، فرشتے بھیج دیے، وہ سارا ختم ہو گیا کام. 5 ہجری. اب پھر اس کے بعد 6 ہجری آ جاتی ہے. 6 ہجری کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے پہلے بھی بیانات میں یہ بات کہہ چکا ہوں، لیکن میں نے فتح مکہ پہ جانا ہے. وہ جب 6 ہجری آ گئی تو اس وقت یہ تھا کہ انہوں نے روک لیا تھا. آپ کو خواب آیا تھا، عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. آپ نے کہا، آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی کہا، آپ نے بھی فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ سے جنگ کر رہے کہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، جائیں آپ واپس. پھر وہ ایک معاہدہ ہو گیا تھا، وہ معاہدہ ہو گیا. اس کے مطابق پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے واپسی کر دی. اگلے سال آئے، عمرہ کر لیا، اس کو عمرۃ القضاء کہا گیا. اب 7 ہجری آ گئی. 7 ہجری کو پھر آپ نے مکہ پاک میں، مدینہ پاک میں 7 ہجری آ گئی. پھر آپ نے اگلے سال عمرہ کیا اور ساتھ پھر خیبر بھی فتح ہو گیا. 8 ہجری، اب 8 ہجری آتی ہے. 8 ہجری کو آپ نے، یہ 2 قبیلے تھے، ایسے نہیں ایک دم حملہ کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ، ایسے نہیں چڑھائی کر دی. وہ 2 قبیلے تھے.
ایک بنو بکر تھا، ایک بنو خزا تھا، خے زے الف عین ہے، خزا خزا، ان کی آپس میں نا کوئی چپکلس ہوگی بہت ساری زبردست. ایک قبیلہ خزا جو تھا یہ مسلمانوں کا طرفدار تھا، اور بکر جو تھا وہ مکہ والوں کا طرفدار تھا. تو مکہ والوں نے بکر کی جو تھی نا وہ طرفداری کی، وہ اس میں خزا کے کچھ بندے بھی شہید ہو گئے، ایسے شہید ہو گئے. تو پھر وہ خزا والے آئے تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمپلینٹ لے کے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے یہ کیا، مکہ والوں کی مدد لے کے کیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تھا نا ان کی بات سن کے بہت پریشان ہو گئے. پھر ان کی مدد کے لیے وہ ان کا بدلہ لے لیں گے لیے، یعنی جو بھی آپ اس کو کہہ لیں وہ سب ٹھیک ہے. پھر آپ نے حکم فرما دیا، دائیں بائیں پیچھے آگے جو قبائل تھے نا مسلمان ہو گئے تھے بہت سارے. اس وقت تو بہت سے اسلام بڑا پھیل گیا تھا. جب وہ کیا نام ہے معاہدہ حدیبیہ ہوا نا، پھر تو بہت موقع ملا نا میرے نبی پاک کو اسلام پھیلانا کا، دعوت دینے کا. بہت سارا میں پہلے اپنے بیانات میں بات کر چکا ہوں. پھر بہت سارے مسلمان لوگ ہو گئے جنہوں نے آپ کے غلام بن گئے تھے. ہاں جی، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. آقا وہ تقریباً 10,000 کا لشکر، 10,000. ان کو آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس اچھا گھوڑا ہے، اچھا اونٹ ہے، اچھی تلوار ہے، اچھا نیزہ ہے، یعنی اچھا تیر ہے، یعنی اس وقت کا جدید اسلحہ، آپ نے کہا وہ لے کے آؤ. یہ نہیں فرمایا، حکم نے بتایا ہی نہیں، راز نہیں بتایا میرے نبی پاک نے کہ ہم کدھر کو جائیں گے. وہ سارے کا سارا لے کر وہ تیاری کر کے نا سارا مدینہ پاک آ گئے. 10,000 گھوڑے بھی ہیں، ٹھیک ٹھاک، ہر چیز کے پاس اللہ کا لشکر سارا. چل پڑے کدھر؟ مکہ کی طرف. اب مکہ کی طرف گئے تو آپ نے بہت حکمت عملی کا وہ اس کو اپنایا تھا. بہت بڑی حکمت عملی کیا. جو لشکر تھا نا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے باقاعدہ آپ نے جاسوس مقرر کر دیے تھے. یہ دیکھیں میرے نبی پاک کی حکمت عملی دیکھیں. آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے سب جاسوس مقرر کر دیے تاکہ یہاں سے کوئی بندہ نکل کے کوئی منافق بھی تو ہوتے ہیں نا کوئی نہ کوئی. چلو میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ نکل کے جا کے مکے والوں کو طلع نہ کر دیں. کس کی؟ کہ آقا کریم آ رہے ہیں آپ کی طرف. اس طرح وہ بڑی صحابہ کرام آپس میں تو ایک یار پتہ نہیں ساڑھے رسول پاک کہاں کتنے جا رہے ہیں، کتنے ہوں کی کریں گے. کسی جرت نہیں ہوئی کسی کو بھی کہ جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یعنی کہ دریافت کرتے یا رسول اللہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں. بالکل نہیں. آپ اونٹی پہ سوار ہیں، آپ جا رہے ہیں. وہ وہاں پہنچ گئے. اب وہاں پہنچے نا جب کدھر مکہ کے ارد گرد آپ نے صحابہ کرام کو 10,000 کو کہا پھیل جاؤ، اور لکڑیاں لے کے، جو لکڑی ادھر سوکھی لکڑی مل جاتی بہت ساری، اور ان کے ساتھ کھانے پینے کے لیے بھی ہوگی. 10,000 کا لشکر لے کے آئے ہیں تو یہ تو نہیں تھا خالی آتا ہے. انہوں نے کہا آگ لگا دو. آگ لگا دی. وہ ایسے لگا جیسے لاکھوں انسان اکٹھے ہو گئے ہیں، لاکھوں. وہ تو روشنی جو تھی وہ مکہ میں پہنچ گئی. مکہ والے جو تھے نا اس وقت ان کی جو میری تحقیق ہے نا وہ تقریباً یہ 15 سے 20 ہزار تھی، بس تقریباً 20,000 کے قریب تھی. ایسے تھا کچھ. ہاں جی، 15 سے 20 سے ان کے 20,000 کے قریب ان کی آبادی تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10,000 کا لشکر تھا. یہ تو پکی بات ہے، کیونکہ اس وقت مردان شماری تو ہوتی نہیں تھی کہ وہ اندازہ ہی ہے نا، اندازے سے جو ہے وہ ساری باتیں وہ آ گئی سامنے. تو وہ ابو سفیان جو تھا نا اس وقت وہ سردار تھا مکہ والوں کا. وہ جتنی آبادی تھی ان کا سردار تھا. وہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضور ہیں حضرت عباس، یہ مستقل مدینہ پاک نہیں گئے. میری تحقیق ہے، یعنی کہ باقی صحابہ کرام بہت ایسے ہوا ہے کہ گئے ہیں وہاں پہ مدینہ پاک، جاتے رہے آتے رہے، لیکن مستقل نہیں گئے. ان کی رہائش وہاں ہی رہی ہے مکہ پاک میں.
انہوں نے ان کے ایمان کو برداشت کر لیا تھا جنہوں نے مکہ والوں نے. تو وہ پھر ابو سفیان نے ان کو ساتھ لیا، کن کو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، چلو میرے ساتھ. یہ بات میں نے جو پڑھی ہے نا، میں وہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں. یہ نہیں وہ آتا میں ایسی باتیں بھی ہیں کہ جی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حضرت عباس ان کے چچا حضور تھے نا، حضرت عباس رضی اللہ، انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا. یار 10,000 دے بندے تو کتوں ابو سفیان تو وہ بیس بدل کے آیا سی، وہ کداں پچھاڑیا گیا؟ گل تو یہ ہے ایک نواں سوال پیدا ہو گیا نا اتنے بھی وہ کداں پچھاڑیا گیا؟ کیا آپ نے ڈیوٹی لائی سی حضرت عباس رضی اللہ عنہ جی کوئی بندہ دیکھو سر مکے تو آئے انہوں پہچان لو؟ وہ تو بیس بدل کے آ گیا سی. کون؟ ابو سفیان. بات یہ تھی کہ وہ مکہ سے ان کو ساتھ لے کے آیا تھا ابو سفیان. کن کو؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ. وہ پھر راستے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو قائل کر لیا. انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اب ایمان لے آ، ایمان لے آئے تو بہتر بات ہے، ادروائز سب ختمہ ہو جائے گا سارا. میں پھر چلو مجھے لے چلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ آپ کے خیمہ میں لے آئے. اس دن لے آئے، رات کو لے آئے، اگلے دن لے آئے. ایسے میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں. وہ جب آیا نا ابو سفیان تو کہنے لگا محمد آپ اپنی قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. اس نے تو محمد ہی کہنا تھا نا، وہ تو سیدھا تھا، نام نہیں، ادب احترام اس کے نزدیک نہیں تھا. اس نے کہا محمد تو اپنی قوم نو سارے ہلاک کر دے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک ہی جملہ فرمایا کہ ابو سفیان اللہ کا ہر کام وقت مقررہ پہ ہوتا ہے، اللہ کا ہر کام وقت مقررہ پہ ہوتا ہے. کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہی بات بتائی. یہ قرآن پاک میں بھی ایسی بات آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی یہ بات ہے کہ اللہ کا ہر کام وقت مقررہ پہ ہوتا ہے. جب وہ ایسے ہوا نا تو وہ ابو سفیان کی بس ہو گئی، ختم ہو گیا. اب یہ دیکھیں میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، یہ بڑے غور کی بات ہے. میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے. جو ایک بار زندگی میں جتنی مرضی اس کی عمر ہوگی ہو، ایک دفعہ کہہ دینا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یا یہ پڑھ لے یا یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. یہ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے. لیکن یہاں بات اور بھی ہے. پھر آقا کریم میں آگے بتاتا ہوں. وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا، اپنے دروازے بند کر لے گا، پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا، وہ پھر بات ایسی ہوگی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں. آپ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اللہ پاک نے کہ یہ قرآن پاک میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت بنا کر بھیجا ہے. پھر آپ نے جو معافی تھی نا ساری کو معاف کر دیا ہر بندے کو. وہ تو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ کتنی زیادتی کرتے رہے ہیں، مسلمانوں کو ساتھ کیا زیادتی کرتے رہے ہیں. ان کو کوئی سب کو معاف کر دیا، ہر ایک کو معاف کر دیا. کیوں؟ آپ رحمت العالمین ہیں. آپ نے سب کو کھلے عام معاف سب کو معاف کر دیا. لیکن بات یہ ہوئی ہے آپ نے 19-20 دن وہاں گزارے ہیں. کہاں پہ؟ مکہ پاک میں. وہاں وہ آتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے، جاتے تھے، ایسے کرتے تھے. 19 دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایسے کام کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب وہ تو کعبہ جو ہے نا تو بھرا پڑا تھا کس سے؟ بتوں سے. تصویریں بنی ہوئی تھی کعبہ پاک، خانہ کعبہ پاک کے اندر، کعبہ شریف کے اندر جو بلڈنگ ہے نا کعبہ کی، اس کے اندر آپ داخل ہو گئے. جو جہاں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پہنچتا تھا آپ نے سڑی لے کے ان کو ختم کیا. پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا. اب کوئی بھی بات کرے بھائی دیکھیں میں تو سیدھا سادہ مسلمان ہوں، میں بحث میں نہیں جاتا، میں نہ ہی کوئی مسئلے کی گل بات بتاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا ایک تو آپ کے سکے چچا حضرت
ابو طالب کے بیٹے ہیں، پھر آپ کے دماد بھی ہیں، پھر نوجوانی میں آپ نے وہ ابھی تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی 10-11 سال کی، آپ نے اسلام بھی قبول کر لیا، ہاں جی. ایسے پھر آپ نے علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ کہنے علی میرے کندھوں پہ بیٹھو. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا رتبہ ہے. خانہ کعبہ پاک ہو، نبی پاک ہوں، رحمت العالمین ہوں، آپ نے ان کو علی علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ بٹھایا اور کسی صاحب کی دعوت ہی نہیں دی. علی علیہ السلام کو بلایا، انہوں نے کہا آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں اور ان بتوں کو اوپر سے تصویروں کو توڑ دیں. انہوں نے توڑ دیا، ختم کر دیا. اور بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ پاک کی چھت کے اوپر چڑھ جائیں. وہ اوپر چڑھ گئے. اوپر چڑھ کے انہوں نے کہا اذان دے دو. اذان دی انہوں نے بڑے کھلے عام. پھر گونج اٹھا مکہ تو پھر بہت زبردست طور پہ ایسے ہوا پھر دین اسلام کا وہ جو. اب باری آ گئی ہندا اور واشی کی. دیکھیں یہ جو ہے نا معاف تو کر دیا سب کو معاف کر دیا تھا. جب ہندا سامنے آئی نا، آپ نے فرمایا ہندا تو میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے تجھے دیکھ کے نا میرا چچا یاد آ جاتا ہے. آپ نے جو ان کے ساتھ حشر کیا تھا میرے چچا حضور کے سامنے، وہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے وہ نہیں بھولتا. پھر واشی جو تھا نا یہ تو ویسے ہی بھاگ گیا تھا. یہ تو پتہ نہیں طائف میں کہاں ڈر کے مارے وہاں ادھر چلا گیا تھا. لیکن ہندا کے بارے میں یہ میرا نالج ہے کہ وہ ایسے آپ نے فرماتا ہندا کو. اب یہ بات ہے کہ اب یہ دیکھیں میں ایک اور چیز بتانا آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب یہ 8 ہجری کو جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے نا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 61 سال تھی. 61 ایئرز. کتنی؟ 61 ایئر. 53 ایئر میں آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ پاک کو. مکہ سے مدینہ پاک کو جب آپ نے یہ مکہ فتح کیا تو اس وقت 61 ایئر سی تقریباً آپ کی عمر مبارکہ. 61 61 سال 61 سال اتنی عمر تھی جب یہ مکہ فتح ہوا. تو پھر اب جو لوگ جنہوں نے پہلی ہجرت کی، دوسری ہجرت کی حبشہ کو، جنہوں نے مار کھائی، جنہوں نے یعنی کہ پتھر اپنے سینے پہ رکھوائے، جنہوں نے آگ کے کولوں کے نیچے ان کو داغا گیا، ان کا ایمان دیکھو. وہ تو شروع سے لے کر آخر تک، مکہ سے لے کر مدینہ پاک تک آپ کے ساتھ رہے ہیں. ان کا ایمان دیکھو. انہوں نے پورا دین سیکھا ہے، ایک بات کو سیکھا ہے. آقا کریم کی حیات مبارکہ آپ کے یعنی کہ سامنے بیٹھ کے، آپ کے پاس بیٹھ کے آپ دین سیکھتے رہے ہیں. ان کو تو پورا یعنی دین اسلام کا پتہ ہے. ان کو تو یعنی کہ عمار بن یاسر وہ دیکھو، ان کا دیکھو، ان کی والدہ کو شہید کر دیا تھا ابو جہل نے نیزہ مار کے. ان کا دیکھو سامنے ہیں، ایسے تھے موجود جو جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. اب ان کا ایمان دیکھو، ان کا ایمان دیکھو. تو وہ جو نئے مسلمان ہوئے ان کا ایمان دیکھو. اولون و آخرون، یہ تو سابقون و آخرون، یہ تو اللہ پاک ان کا اور ان کا ایمان ایک ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی ہو گیا، بنو امیہ بھی ہو گئے، اور اس کے بعد سارا مکہ ہو گیا. ایک نہیں ہے کہ ایک بندے کا نام لے کے بیٹھے. وہ جو باقی لوگ تھے مکے کے، وہ کیا انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا؟ وہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ہاں جی، وہ بھی رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بھی علیہ السلام ہیں. ایسے اگر ہم کہنا شروع کر دیں نا، وہ ان پہ بھی ایسے ہوتا ہے. لیکن ان کا دین جو پہلے لے کے ایمان لے کے ہیں، ان کا برابر نہیں ہو سکتا. یہ میں بڑی پکی طریقے نہ پکی پیری میں تھوڑا گل کر رہا. جب میں میرے فتوا لانا نا تو ادھر نہیں لگتا جدھر کوئی اٹھ کے کہے لو جی تھی تین کرتی کسان نے، تو ہی نہیں ادب دے دائرے میں گل کر رہے ہیں. ہاں جی، احترام نہ میں گل کر رہا. انہوں کا دین انہوں کا دین برابر نہیں ہو سکتے. یہ تو پھر ہولی ہولی نے سیکھا. 2-2.5 سال کے بعد پھر میرے نبی پاک دی یعنی 11 ہجری ربیع الاول سے آپ کا وصال ہو گیا، 12 ربیع الاول نو. ہاں جی، تو پھر یہ اس طرح ایمان لے کے آئے تھے. ایسے ہی ہوا تھا. اب اس یہاں پہ جو ہے نا وہ دین اسلام کو پھر یہاں سے پھر اور بھی پھر آگے باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا. وما لنا الا البلاغ.